बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी और लाइक के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो है वारंट गिरफ्तारी। दफ़ा 75 नमूना वारंट गिरफ्तारी। हर वारंट गिरफ्तारी जो अज़रुए मजमुआ हाजा किसी अदालत से जारी हुआ हो तहरीरी होना चाहिए और उस पर हुक्म इजलास कुनिंदा के दस्तखत या दर सूरत साहबान मजिस्ट्रेट बेंच के वैसे बेंच के किसी मेंबर के दस्तखत सब्त हों और मोहर अदालत सब्त की जाए। नंबर 2, वारंट गिरफ्तारी का नफाज पजीर रहना। वैसा हर वारंट उस वक्त तक नफाज पजीर रहेगा कि उस अदालत से मनसूख न किया जाए जिसने इसको जारी किया हो या इस वक्त तक कि इसकी तामील न हो जाए। दफ़ा 76 अदालत ज़मानत श्योरिटी लेने की हिदायत कर सकती है। हर अदालत को जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करे अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे वारंट की पुष्ट पर ये हिदायत लिख दे कि अगर वैसा शख्स उस मजमून का मुतल्लिका बॉन्ड साथ ज़मानत काफ़ी के लिख दे कि वो फ़लाँ वक्त मुआयना पर अदालत में हाजिर होगा और बाद अज़ां जब तक अदालत से दूसरे नहज का हुक्म सादिर न हुआ हाजिर रहेगा, तो इस ओहदेदार को जिसके नाम वारंट भेजा जाए लाजिम है कि वैसी ज़मानत लेकर वैसे शख्स को हिरासत से मुखलसी दे। नंबर 2, अदालत इबारत ज़ोहरी में ये लिखा जाए अलिफ तैदाद ज़ामिनान बे वो रकम जिसमें ज़ामनू और इस शख्स को जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ हो बिल तरतीब पाबंद किया जाना हो और वो वक्त पर इसने अदालत में हाजिर होना है। मुचल्का बैजा जाएगा जब ज़मानत इस दफ़ा के बामूजब ली जाए तो वो अहलकार जिसके नाम वारंट भेजा जाए मुचल्का और ज़मानत नामा को अदालत में अरसाल करेगा। दफ़ा 77 किसके नाम लिखा जाएगा? वारंट किसके नाम लिखा जाएगा? अली अलूम। वारंट गिरफ्तारी एक या चंद ओहदेदारान पुलिस के नाम लिखा जाएगा और जब किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म से जारी किया जाए तो हमेशा बतौर मज़कूर तहरीर पाएगा, मगर किसी और अदालत जारी कुनिंदा वारंट को अख्तियार होगा कि वारंट मजबूर की फ़ौरन तामील होनी ज़रूर हो और इस वक्त कोई ओहदेदार पुलिस इस काम के लिए दस्तयाब न हो सके तो किसी और शख्स या अशखास के नाम वारंट तहरीर करे और वैसा शख्स या अशखास वारंट की तामील करेंगे। नंबर 2, वारंट चंद अशखास के नाम। जब वारंट एक या एक से ज़्यादा ओहदेदार या शख्स के नाम लिखा जाए या जायज़ है तो जायज़ है कि इसकी तामील में सब के सब उन में से कोई एक या दो मसरूफ़ हों। नंबर 2, वारंट चंद अशखास के नाम। जब वारंट एक से ज़्यादा ओहदेदार या शख्स के नाम लिखा जाए तो जायज़ है कि इसकी तामील में सब के सब या इन में से कोई एक या दो मसरूफ़ हों। दफ़ा 78 वारंट ज़िम्मेदार वगैरह के नाम लिखा जा सकता है। किसी भी दर्जा का मजिस्ट्रेट मजाज है कि पाने ज़िला या डिवीज़न के अंदर किसी ज़िम्मेदार या मुस्ताजर या सरबराह का अराज़ी के नाम वारंट वास्ते गिरफ्तार किसी ऐसे शख्स के तहरीर करे जो कैदी, मफरूर, एस्केप्ड, कन्विक्ट
یا مجرم اشتہاری ہو یا ایسا شخص ہو جس پر جرم غیر قابل ضمانت کا الزام لگایا گیا اور جو تعصب سے گریز کرتا رہا ہو۔ نمبر 2، ویسے ذمہ دار یا مستاجر یا سربراہ کار کو لازم ہے کہ وارنٹ پہنچنے کی رسید لکھ دے، اور اگر وہ شخص جس کی گرفتار کے لیے وارنٹ جاری ہوا ہو اس کی ذمہ داری یا مستاجر یا اراضی میں جس کا وہ سربراہ کار ہو موجود ہو، اس کے اندر آئے، اس پر وارنٹ کی تعمیل کرے۔ نمبر 3، جب وہ شخص جس کے نام ویسا وارنٹ جاری ہوا ہو گرفتار کیا جائے تو چاہیے کہ وارنٹ قریب تر عہدیدار پولیس کے حوالے کیا جائے اور وہ عہدیدار پولیس اس کو مجسٹریٹ کے روبرو حاضر کرے جو اس مقدمہ میں اختیار سماعت رکھتا ہو۔ اعلیٰ اس صورت کے دفعہ 76 کے بموجب ضمانت لی جائے۔ دفعہ 79، جو وارنٹ عہدیدار پولیس کے نام لکھا جائے۔ جو وارنٹ کسی عہدیدار پولیس کے نام لکھا جائے جائز ہے کہ اس کی تعمیل میں کسی اور عہدیدار پولیس کی معرفت عمل میں آئے جس کا نام وارنٹ کی زوری پر اس عہدیدار کی طرف سے لکھا گیا ہو، جس کے نام وارنٹ لکھا گیا یا بذریعہ تحریر زوری منتقل کیا گیا ہو۔ دفعہ 80، خلاصہ وارنٹ سنا دینا۔ عہدیدار پولیس یا دیگر شخص تعمیل کنندہ وارنٹ گرفتاری کو لازم ہے کہ اس شخص کو جس کی گرفتاری منظور ہو وارنٹ کا خلاصہ سنا دے، نوٹیفائی، اور اگر وہ خواستگار ہو تو اس کو وارنٹ دکھلا دے۔ دفعہ 81، سیکشن 81، شخص گرفتار شدہ کو بلا توقف عدالت کے روبرو لانا چاہیے۔ عہدیدار پولیس یا دیگر شخص تعمیل کنندہ وارنٹ گرفتاری کو لازم ہے کہ جس کے روبرو قانون کے بموجب ویسے شخص کے حاضر کرنے کا حکم ہو۔ دفعہ 82، وارنٹ کہاں تعمیل کیا جا سکتا ہے؟ جائز ہے کہ وارنٹ گرفتاری پاکستان کے کسی مقام پر تعمیل کیا جائے گا۔ دفعہ 83، وارنٹ تعمیل کے لیے علاقہ اختیار کے باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ جب وارنٹ کی تعمیل عدالت جاری کنندہ وارنٹ کے علاقہ کی حدود مقامی کے باہر ہونی ضرور ہو تو ویسی عدالت مجاز ہے کہ بجائے بھیجنے ویسے وارنٹ کے بنام کسی عہدیدار پولیس کے اس کو بذریعہ ڈاک یا بسبیل دیگر کسی مجسٹریٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس ضلع کے پاس بھیج دے تاکہ جس کے علاقہ کی حدود مقامی کے اندر اس کی تعمیل کرنی ضروری ہو۔ نمبر 2، صاحب مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ ضلع جس کے پاس ویسا وارنٹ اس طور پر بھیجا جائے اس پر اپنا نام لکھے گا اور اگر ممکن ہو اپنے علاقہ کی مقامی حدود کے اندر حسب طریقہ محکومہ بالا اس کی تعمیل کرائے گا۔ دفعہ 84، سیکشن 84، جو وارنٹ علاقہ اختیار کے باہر تعمیل کے لیے پولیس افسر کے نام لکھا جائے۔ جب وارنٹ بنام پولیس کی تعمیل عدالت جاری کنندہ وارنٹ کے علاقہ کی مقامی حدود کے باہر درکار ہو تو پولیس افسر کو بالعموم لازم ہوگا کہ وارنٹ پر عبارت زوری لکھنے کے لیے اسے مجسٹریٹ یا ایسے پولیس افسر کے پاس لے جائے جس کا رتبہ رینک افسر انچارج پولیس اسٹیشن سے کم نہ ہو اور جس کے علاقہ کی مقامی حدود کے اندر وارنٹ کی تعمیل ہونی ہو۔ نمبر 2، ویسا مجسٹریٹ یا پولیس افسر وارنٹ کی پشت پر اپنا نام لکھے گا اور ویسی حدود میں اس کی تعمیل کے لیے کافی سند اتھارٹی سمجھی جائے گی۔
جائے گی اور مقامی پولیس کو لازم ہے کہ اگر اس سے درخواست کی جائے تو ویسے وارنٹ کی تعمیل میں ویسے پولیس افسر کی مدد کرے۔ نمبر 2، جب کبھی اس امر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ جس مجسٹریٹ یا پولیس افسر کی مقامی حدود کے اندر وارنٹ کی تعمیل ہونی ہے، اس سے تحریر ظہری حاصل کرنے میں تاخیر وارنٹ کی تعمیل نہ کرنے کا باعث ہوگی، تو پولیس افسر جس کے نام وارنٹ لکھا گیا ہو مجاز ہوگا کہ ویسی ظہری تحریر ظہری لکھوائے بغیر وارنٹ کی تعمیل ایسے مقام پر کرے جو اس عدالت کے علاقہ کی مقامی حدود سے باہر ہو جس نے وارنٹ جاری کیا تھا۔ 4، حذف ہوئی۔ سیکشن 85 ضابطۂ کارروائی اس شخص کے گرفتار ہونے پر جس کے نام وارنٹ جاری کیا جائے۔ جب وارنٹ گرفتاری اس ضلع کے باہر تعمیل پائے جہاں سے 2 جاری ہو تو لازم ہے کہ شخص گرفتار شدہ بجز اس صورت کے کہ عدالت جاری کنندہ وارنٹ مقام گرفتاری سے 20 میل کے اندر واقع ہو یا اس مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ پولیس ضلع سے زیادہ قریب ہو جس کے علاقہ کی حدود مقامی کے اندر گرفتاری ہوئی ہو، یا اس صورت کے کہ دفعہ 70 کے بموجب ضمانت لی جائے، ویسا مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ ضلع کے روبرو حاضر کیا جائے۔ سیکشن 86 ضابطۂ کارروائی اس مجسٹریٹ کے لیے جس کے روبرو شخص گرفتار شدہ لایا جائے۔ سپرنٹنڈنٹ ضلع کو لازم ہے کہ اگر شخص گرفتار شدہ وہی شخص معلوم ہوتا ہو جو عدالت جاری کنندہ وارنٹ کا مقصود ہو، یہ حکم دے کہ شخص مذکور ویسی عدالت میں بحراست بھیجا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر جرم قابل ضمانت ہو اور ویسا شخص ضمانت قابل اطمینان مجسٹریٹ اور سپرنٹنڈنٹ ضلع مذکور داخل کرنے پر مستعد اور آمادہ ہو، یا حسب دفعہ 76 ظہر وارنٹ پر ہدایت تحریر کی گئی ہو، ویسے شخص اس ضمانت کے دینے پر مستند رضا مند ہو، بموجب ویسی ہدایت کے مطلوب ہو، تو مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ ضلع مذکور ایسی ضمانت لے کر جیسی کہ صورت ہو متعلقہ اور ضمانت نامہ اس عدالت میں مراسل کرے گا جہاں سے وارنٹ جاری ہوا تھا۔ 2، اس دفعہ کی کسی عبارت سے یہ نہ سمجھا جائے گا کہ عہدیدار پولیس دفعہ 76 کے 76 کے بموجب ضمانت لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ج، اشتہار اور کرکی۔ سی، پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ۔ سیکشن 87 اشتہار متعلق شخص مفرور کے شہادت کے۔ اگر کسی عدالت کو بعد لینے یا نہ لینے شہادت کے اس امر کے باور کرنے کی اس وجہ ہو کہ کوئی شخص جس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ اس عدالت سے جاری ہوا ہے مفرور یا روپوش ہو گیا ہے، اس غرض سے کہ ویسے وارنٹ کی تعمیل اس پر نہ ہو سکے گی، تو ویسی عدالت مجاز ہے کہ اشتہار تحریری اس حکم سے جاری کرے کہ شخص مذکور ایک میعاد معین کے اندر جو ویسے اشتہار کے مشتہر کرنے کی تاریخ سے 30 روز سے کم نہ ہو،
ایک خاص مقام اور خاص وقت پر حاضر ہو۔ نمبر 2، وہ اشتہار حسب طریقہ مفصلہ ذیل مشتہر کیا جائے گا۔ نمبر 3، الف اس قصبہ یا موضع کے کسی مقام نمایاں پر اعلانیہ سنایا جائے گا جہاں ویسا شخص عموماً رہتا ہو۔ بے اس مکان یا مسکن کسی کی نظرگاہ عام پر جس میں کو ویسے شخص عموماً رہتا ہو یا ویسے قبضہ یا موضع کے کسی مقام نمایاں پر چپساں کیا جائے گا۔ اور جیم اشتہار کی نقل مکان کچہری کی کسی نظرگاہ عام پر بھی چپساں کی جائے گی۔ نمبر 3، عدالت جاری کنندہ کا اشتہار کا بیان جو تحریری ہو۔ بدی مضمون کے اشتہار حسب ضابطہ ایک تاریخ متعین پر مشتہر کیا گیا، اس بات کے لیے شہادت قطعی ہوگا کہ اس دفعہ کے احکام کی تعمیل قرار واقع ہوئی اور اشتہار ویسی تاریخ پر مشتہر کیا گیا۔ دفعہ 88، مفرور شخص کی جائیداد کی کڑکی۔ عدالت جاری کنندہ اشتہار محکومہ دفعہ 87 مجاز ہے کہ کسی وقت شخص اشتہاری کی کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ یا دونوں کی کڑکی کا حکم دے سکتی ہے۔ نمبر 2، ویسے حکم کی روح سے کڑکی کسی ایسی جائیداد منقولہ شخص مذکور کی جائیداد جائز ہوگی جو اس ضلع میں ہو جس میں کڑکی ہو، اور اس کی روح سے کڑکی جائیداد منقولہ مملوکہ شخص مذکور واقع بیرون ضلع مذکور بھی اس وقت جائز ہوگی اور اس کی ظہور سیشن جج کا حکم لکھا جائے جس کے اندر ویسی جائیداد واقع ہو۔ اگر جائیداد جس کی کڑکی کا حکم دیا گیا ہو قرضہ یا دیگر جائیداد منقولہ ہو تو کڑکی حسب دفعہ ھذا بطریق ذیل عمل میں آئے گی۔ الف بذریعہ قبضہ یا بالجبر یا بذریعہ تقرر کسی ریسیور یعنی مسئول کے جیم بذریعہ حکم تحریری مشاعر امتناع حوالہ کیے جانے ویسی جائیداد کے شخص اشتہاری کو یا اس کی طرف سے کسی اور کو، یا بذریعہ جملہ یا کسی دو طریقوں کے من جملہ طریقہ ہے مذکور بالا کے جو عدالت کی رائے میں مناسب ہوں۔ اگر جائیداد جس کی کڑکی کا حکم صادر ہو غیر منقولہ ہو تو کڑکی حسب دفعہ ھذا اس طور سے ہوگی کہ اگر شاید کڑکی طلب ایسی اراضی ہے جو صوبائی گورنمنٹ کو مال گزاری دیتی ہو تو معرفت ضلع افسر اس ضلع کے ہوگی جس میں وہ اراضی واقع ہے، اور باقی صوبوں میں بذریعہ قبضہ لینے کے دال بذریعہ ریسیور یعنی مسئول یا بذریعہ حکم تحریری مشیر متنازع رائے لگان یا حوالگی جائیداد کے شخص اشتہاری کو اس کی طرف سے کسی اور کو، یا بذریعہ جملہ یا دو طریقوں کے من جملہ طریقہ ہے مذکور بالا جو عدالت کی رائے میں مناسب ہوں۔ اگر وہ مال جس کی کڑکی کا حکم ہر قسم جانور سے یا تلف ہونے والی قسم سے ہے، عدالت اگر مناسب سمجھے حکم دے سکتی ہے کہ وہ فوراً نیلام کر دیا جائے، اور ویسی صورت میں محاصل نیلام کا مصرف مطابق حکم عدالت مذکور کے ہوگا،
نمبر 6 اختیارات اور خدمات اور ذمہ داریاں ریسیور کی جو حسب دفعہ ہاذا مقرر کیا جائے ویسی ہوں گی جو اس ریسیور کی ہوتی ہیں جو بموجب باب 32 مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے مقرر کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 الف کسی جائیداد مقروضہ زیر دفعہ ہاذا کی نسبت اگر کوئی دعویٰ یا اعتراض اس کڑکی کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر سوائے اشتہاری شخص کے کوئی اور شخص کرے، اس بنا پر دعوے دار اعتراض کرے گا۔ اعتراض اس کڑکی کی تاریخ سے 6 مہینے کے اندر سوائے اشتہاری شخص کے کوئی اور شخص کرے، اس بنا پر کہ دعوے دار یا اعتراض کنندہ کا اس جائیداد میں ایک حق ہے اور یہ حق مذکور اس دفعہ کی روح سے قابل کڑکی نہیں ہے۔ دفعہ یا اعتراض کی تحقیقات کی جائیں گی اور کلاً یا جزواً منظور یا نامنظور کیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی دعویٰ یا اعتراض اس زمانے کے اندر جس کی اس ضمن میں اجازت ہے، دعوے دار یا اعتراض کنندہ کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس کا قانونی نمائندہ جاری رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2 دعویٰ یا اعتراض زیر ضمن نمبر 6 الف اس عدالت میں جس نے کڑکی کا حکم جاری کیا ہو کیے جا سکتے ہیں اگر دعویٰ یا اعتراض ایسی جائیداد کی نسبت ہو جس کی کڑکی کا حکم سیشن جج نے ضمن 2 کے احکام کے مطابق دیا ہو، تو اس مجسٹریٹ کی عدالت میں ہر ایسے دعویٰ یا اعتراض کی تحقیقات وہ عدالت کرے گی جس میں دعویٰ یا اعتراض کیا جائے گا۔ حذف جس شخص کا دعوے یا اعتراض کلاً جزواً زیر ضمن 2 الف نامنظور ہو جائے تو وہ ویسے حکم کی تاریخ سے 1 سال کے اندر ایک نالش یا اپنا حق قائم کرنے کے لیے جس کا دعویٰ وہ جائیداد متنازع کی بابت کرتا ہے دائر کر سکتا ہے، مگر ویسی نالش کے نتیجے کے ماتحت